Please welcome Professor Javed Akram to speak on the topic, The Doctor of Today. I'll start by saying that whether we talk of doctor of yesterday or today or tomorrow, I think we cannot imagine a doctor, a good doctor, till we make good human beings. That is the most important attribute of any healthcare provider. And I think with this august house, I don't need to elaborate what a good human being is all about. Obviously, since we deal with life and death situation, we deal with agony, we deal with misery most of the time, except for our colleagues who are in obstetrics. When they deliver a baby boy, it's celebrated. We always remind people of their stroke or their heart attack or their father died in this hospital in the hands of this doctor or that doctor. So whenever they see us in any function, be it a wedding or its birthday being celebrated, we always remind them of miserable times. So we are partners mostly in misery. And also, I always tell my patients and their children that, look, you lose your mother once, we lose it every day. Because especially in the critical care situation, when you see patients many times a day, and when you interact with family members and the attendants several times a day, you become part and parcel of that family. And then when you lose that patient, you think somebody very, very close to you have gone to the other world. So that is why I think a doctor needs to be very, very robust mentally and physically, because what is expected out of you is that you will be available, especially in a primitive society like Pakistan, where systems do not work, only the people work, some people work. So your availability is ensured because nobody trusts the system, they trust you. They put all the faith in you, after Allah. And that when they say, the doctor, after Allah, it is you, the savior, then, loads of expectations come with that sentence. And you are expected to come up to those expectations 100% of the time. And I don't think there's a huge expectation if you look at the son's perspective or the mother whose son is ill. I think they're very realistic. So I think doctor of today must have empathy and must treat a patient of his father's age like he would have treated his own father. So in the relationship terms, he must admire his patients. And then not only admire, but implement them as well. So I think for me, as a doctor, I always try to go to the funeral of the patients I lose. Obviously, I cannot prolong my own single breath, what to talk of giving life to somebody. It's up to Allah. I'm nobody. But the effort is expected out of me. So when I go to the funeral or to the kul or whatever the dua, I analyze how well I have done. What are the relatives and the attendants saying about me? Are they saying, doctor, you did everything possible as a human being, but that was written, so that happened. So, or God forbid, it's the otherwise ring. So I always tell my students when I address them, I say, we tested you as teachers, as university, and we imparted the degree, MBBS or BDS or whatever to you. But much more important exam lie in front of you once you get this degree and step into the ward or into the OPD. That patient is going to examine you. That patient is going to pass you or fail you. And the attendants are going to pass you or fail you. And that is a much bigger exam for you. So
like for Pakistan, being 95% alhamdulillah Muslim, so it is very, very important that you don't measure the out profession in the terms, monetary terms. You measure it as an investment for this world and hereafter. That is, I think, what the reward is. It may not be imminent, but it's always there. It's always multiplied by many times. So God has put you in that position where you are standing in between life and death, and you are in a मसीहा. ये मसीहाई का पेशा है. अल्लाह ताला सबसे बड़ा मसीहा, लेकिन आप उसकी नुमाइंदगी करते हैं. जब हम ICU से बाहर आते हैं, हमारे सर की जुम्बिश उस माँ को बता देती है उसका बेटा बच रहा है या मर रहा है. So we have to many time act. हम अपने प्रॉब्लम्स चाहे हमारे कितने भी बड़े हों घर पे, उनको हम भूल के we are doing acting more or less all the time. So that is so मैं हमेशा कहता हूँ कि देखें, वो एक एस्पेक्ट है एम्पैथी का, गुड ह्यूमन का, कि you have to be humane. Deep down, you may be looking whatever, but deep down you are a human being. तो डॉक्टर बहुत सारे हैट वेयर करता है. He is a healer, he is a teacher, he is a student, he is a lifelong learner, he is also a family member, he is a father, he is a son, he is a husband. So वो भी एस्पेक्ट है. सो ऑल रोल्स में आप डिवाइड होना पड़ता है, एंड यू हैव टू. लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिश्ता एक मसीहा या डॉक्टर के लिए होता है वो उसके मरीज़ के साथ होता है. बिलीव मी, मैंने 5 मुल्कों में काम किया है, एंड आई हैव नो रिग्रेट ऑफ कमिंग बैक टू पाकिस्तान. इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह जितनी दुआएं हमें यहाँ से मिलती हैं, जहाँ भी जिस मुकाम पे भी अल्लाह ताला ने मुझे पहुँचाया है, मेरे माँ बाप की दुआओं के बाद इन मरीज़ों की दुआएं हैं जो मुझे बताती हैं. इशू आज के डॉक्टर का ये है कि वो, क्योंकि मैंने बहुत सारे अदारों का हेड रहा हूँ, पिम्स का, जिन्ना हॉस्पिटल का, अभी भी इसको हेड कर. आजकल के डॉक्टर्स हमें ये कहते हैं कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए. हम कहते हैं किस चीज़ से सिक्योरिटी चाहिए? ये मरीज़ से और उसके रिश्तेदारों से. मैं उन्हें ये कहता हूँ कि डॉक्टर को तो सबसे ज़्यादा सिक्योर अपने मरीज़ों के माहौल में होना चाहिए या उनके रिश्तेदारों के माहौल में, बिकॉज उनकी दुआएं और फिज़िकली वो आपको बचाते हैं, एंड दैट इज़ हाउ इट इज़. सो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग समवेयर. सो इसलिए इट इज़ ए वेरी गुड टॉपिक टू पॉज एंड रीथिंक कि वेयर वी आर हेडिंग अनफॉर्चुनेटली. सो इस पैराडाइम को, ठीक है, आपको एम्बिशियस होना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि अब बहुत ज़रूरी है कि आपको एम्बिशियस होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ आप कहते हैं कि आपको कंटेंट होना चाहिए. मैं समझता हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, नॉट फॉर डॉक्टर फॉर बट फॉर एनीबडी, इज़ द बैलेंस बिटवीन एम्बिशन एंड कंटेंटमेंट. कंटेंट अगर हम सभी सेटिस्फाइड हैं तो कभी भी नई ईजाद नहीं आएगी, कभी भी नई चीज़ें नहीं आएंगी हमारी ज़िंदगी में. सो इतनी एम्बिशन, इतना स्पार्क तो होना चाहिए कि आप नई चीज़ें ईजाद कर सकें. आपको इतना रेस्टलेस होना चाहिए कि आपने और करना है, अदरवाइज द लाइफ विल जस्ट स्टॉप, एंड नई ईजादात नहीं आ सकेंगी, नई दवाइयाँ नहीं आएंगी, नहीं. तो इसलिए मैं समझता हूँ कि देखें, रोल मॉडल जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक डॉक्टर की लाइफ में. हम जब मेरे साथ थे, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, जो ज़िंदा हैं, जो फौत हो गए उनको जन्नतुल फिरदौस में बेहतरीन मकाम दे, उनसे मैंने बहुत सीखा. और कई दफ़ा ऐसा होता था उनसे इंस्पायर होकर उन जैसे कपड़े पहनने शुरू कर देते थे हम, बिल्कुल उनकी तरह हम एक्ट करते थे. और लेकिन हमारे लिए एज ए मुसलमान मेरा ख्याल है कि द अल्टीमेट रोल मॉडल इज़ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि उनकी तो मैं समझता हूँ कि 1400 साल गुजर गए, कभी आप देखें कि उनका इन्फ्लुएंस हर रोज़ बढ़ता जा रहा है, क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी. और उनके एट्रीब्यूट्स मेरा ख्याल है कि गिनने लगें तो शायद कई दिन लग जाएं. उन्होंने हर रोल में भरपूर और मुकम्मल, चाहे वो बाप का रोल था, चाहे वो लीडर का रोल था, चाहे वो प्रीचर का रोल था, वो पूरा उन्होंने निभाया, और जो उन्होंने कहा वही
کرتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ مریض بھی بنے تو انہوں نے بھی ہمیں ایک سنت دی کہ دوائی کھانی ہے اور طبیب کو دکھانا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک مکمل واقعہ ہی ضابطۂ حیات ہے ہمارے لیے. لیکن جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں رول ماڈلز، انفارچونیٹلی آج کا ڈاکٹر وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ ڈاکٹر یہ جو میرا جو سینئر ہے اس نے گاڑی کس پہ آیا ہے، اس نے گھڑی کون سی پہنی ہے، اس نے سوٹ کون سا پہنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اینڈ پروڈکٹ وہ دیکھ رہا ہے، اینڈ پروڈکٹ. اس کے پیچھے اس کو جستجو ضرور دینی چاہیے. لائف از اے رولر کوسٹر. جہاں پہ کوئی پہنچا ہے وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پہنچایا ہے، لیکن اس کی محنت کی وجہ سے پہنچایا ہے، اور اس نے پتہ نہیں کتنی جستجو اس چیز میں گزاری ہے. تو میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ آپ اس کو ایک سنیپ شاٹ کے طور پہ نہیں، اس کی ڈیپتھ دیکھیں کہ اس کے پیچھے کیا جستجو تھی، وہ کہاں کہاں گیا. ہمارے دین میں ہے کہ علم حاصل کرو چاہے چائنا جانا پڑے. اس وقت چائنا جانا مشکل تھا، اس لیے چائنا کی. تو یہ بھی سنت ہے، یہ بھی حدیث کا پارٹ ہے کہ آپ علم حاصل ضرور کریں، ایکسپلور کریں، سیکھیں ان ملکوں سے. لیکن اس ملک میں اگر میں رہتا انگلینڈ میں یا امریکہ میں جہاں میں ٹرین ہوا ہوں، تو میرے نیکسٹ ڈور نیبرر کو میرا پتہ نہیں تھا ہونا. مجھے جتنی ریکگنیشن اس ملک نے دی وہ بیونڈ امیجنیشن ہے، بیونڈ میئریبل ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کی ریکگنیشن کبھی یہ نہیں ہے کہ آپ تک رہے گی، وہ آپ کی اگلی جنریشن تک جائے گی. میرے بے انتہا کام صرف اس لیے ہو جاتے ہیں اور تھے کہ آپ جسٹس اکرم کے بیٹے ہیں، آپ ملک اکرم صاحب کے بیٹے ہیں، آپ ان کے بہت احسانات ہیں، اسی وقت ہو جاتے. اسی طرح یہ انویسٹمنٹ ہے. یہ سوسائٹی لوگ کہتے ہیں اس کی ویکنیس ہے کہ یہ پریمیٹیو ہے، کہ یہاں سسٹمز نہیں کام کرتے، اس لیے وی آر ویری مچ ایز اے سوسائٹی ڈپینڈنٹ آن ایچ ادر. جو ہم آج وقت گزار رہے ہیں یہ بھی میں اور آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. ہم ایک دوسرے کو جان رہے ہیں، ایک دوسرے کو پرکھ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں. خدا جانتا ہے کہ کب خدا نہ خواستہ آپ کو میری ضرورت پڑے یا مجھے آپ کی ضرورت پڑے. یہاں پہ جو آپ کا باہر بہہ رہا ہے ہو سکتا ہے وہ آپ کو بلڈ ڈونیٹ اس کو کرنا پڑے. یہاں پہ کوئی تھانے میں نہیں جائے گا، وہ پہلے پوچھے گا کہ ڈی ایس پی کون ہے اور ایس پی کون ہے اور ایس ایچ او کون ہے. یہاں پہ کوئی ہاسپٹل نہیں جائے گا جب تک وہ پوچھے گا کہ وہاں پہ ایم ایس کون ہے یا پرنسپل کون ہے. یہ سوسائٹی اس طرح ہمیں زیادہ ایک دوسرے پہ ڈپینڈنٹ کرتی ہے اور ہمیں فلیکسیبل کرتی ہے. ہم ایک دوسرے پہ زیادہ ریلائی کرتے ہیں. اس سوسائٹیوں میں ضرورت نہیں ہے، سسٹم کام کرتے ہیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے اپنے ہمسائے کی بھی کو بھی ملنے کی یا کچھ کرنے کی. یہاں پہ آپ کو ایک دوسرے پہ انویسٹ کرنا پڑتا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں آج کے ڈاکٹر کے لیے یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے. ڈاکٹر پہ لوگ ڈپینڈ کرتے ہیں، ڈاکٹر سے لوگ تعلقات اچھے رکھنا چاہتے ہیں پرووائڈیڈ آپ اچھے ڈاکٹر ہیں. اچھے ڈاکٹر کے ایٹریبیوٹ میں نے بتائے، لیکن ایک اور بہت بڑا اس کا ایٹریبیوٹ ہے وہ کور جو اس کی نالج ہے. دیکھیں آپ بہت اچھے انسان ہیں، لیکن اگر کور نالج نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں. میڈیسن پچھلے 5 سال میں اتنی چینج ہوئی ہے جتنی پچھلے 50 سال میں نہیں ہوئی. اگلے 3 سال میں وہ اتنی چینج ہوگی کہ پچھلے 100 سال سے زیادہ چینج ہو جائے گی. تو اس لیے ایک اچھا جو ٹوڈیز ڈاکٹر ہے he'll have to update him or herself all the time. ہم نے نہ کبھی کووڈ یا ڈینگی پڑھایا تھا نہ پڑھا تھا. آج ہمیں چیپٹرز ایڈ کرنے پڑ رہے ہیں، ہمیں نئی ایجادات کرنی پڑی ہیں، کیونکہ ہم ایڈورسٹی کے، ہم مزری کے ساتھی ہیں. اس لیے یہ جو چیزیں ہیں ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو خوشی میں، ابھی میڈم نے بات کی کس طرح آپ کنورٹ کرتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بہت بڑی چیزیں ہوتی نہیں ہیں لائف میں، بہت کم ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، انہیں کو سیلیبریٹ کر لیں. کپ آف کافی، کپ آف ٹی، گڈ بسکٹ، یہی سیلیبریشن ہے. تو ایڈورسٹی کو اپنی اپرچونٹی میں کنورٹ کرنا آج کے ڈاکٹر کے لیے بہت ضرورت ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس کی ایک زندہ اگزامپل اس وقت شاید نہ یہ پہلے کبھی آئی ہے، نہ اللہ نہ کرے آئے، وہ کووڈ کی صورت میں ہے کہ بہت سارے لوگوں نے، بہت ساری کمپنیز نے، بہت سارے آرگنائزیشنز نے کووڈ میں
اس کو اپنی اپرچونٹی میں کنورٹ کیا. اور آپ کو پتہ ہے، یو ویری ویل نو کہ جو ان نون ہیروز تھے وہ دے ہیو بیکم نون آل اوور دی ورلڈ ناؤ. تو اس لیے دس از آلویز پاسبل کہ آپ کریکٹر آف اے ٹوڈیز ڈاکٹر از ججڈ وین ہی از آن ہز وے ڈاؤن، کہ اس وقت وہ کیسے ریباؤنڈ کرتا ہے. وہ شکست تسلیم نہیں کرتا، وہ امپاسبلٹیز کو پاسبلٹیز میں کیسے کنورٹ کرتا ہے. اور اس کی ویژن کیا ہے؟ جب آپ کی نیت اچھی ہے اور آپ ہارڈ ورک کرتے ہیں تو لیٹ اللہ کم ان ٹو پلے، کیونکہ رزلٹ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. آئی واز بورن ود اے golden and a silver and a spoon because my father was Chief Justice. My Nana was the first mayor of Lahore after partition. لیکن میرے فیملی پوری ڈومینیٹڈ تھی ود لیگل فٹرنیٹی. مائی بردر واز جج، مائی ایوری بڈی. ابھی بھی چیف جسٹس 3 ہماری فیملی سے ابھی ریسنٹلی ہوئے ہیں. لیکن کیا میں بھی لاء میں ہی میرا جانا بنتا تھا؟ کیونکہ میرے بھائی بھی ادھر ہی گئے تھے سب، یا ایگریکلچر میں لینڈ لارڈ واٹ ایور. لیکن جس دن میں نے MBBS کیا کنگ ایڈورڈ سے، آئی ہیڈ اے میٹنگ ود مائی فادر اینڈ آئی سیڈ آپ نے جو کرنا تھا کر دیا ہے، میں اتنے بڑے درختوں کے نیچے چھوٹا سا پودا تو اگے گا نہیں، اس لیے مجھے ایسا پروفیشن لینا ہے کہ میں کہہ سکوں کہ میں سیلف میڈ ہوں. تو ہی رسپیکٹڈ دیٹ اینڈ ہی سیڈ ڈو واٹ یو وانٹ. تو مجھے پتہ ہے کہ میں جب انگلینڈ گیا تو ہم نے ٹیکسی سے شروع کیا اپنا، میں نے اور میری وائف نے. وی ور میرڈ ان وین وی ور کلاس فیلوز اینڈ وی ہیڈ اے چائلڈ وین وی ور ان فائنل ایئر، عائشہ. تو اس کے بعد جستجو یہی رہی کہ جو بھی کریں گے، میں اس وقت بھی اپنی بہنوں کو کہتا تھا، میں سب سے چھوٹا تھا، کہ آپ جسٹس اکرم کی بیٹیوں کے طور پہ جانے جاتے ہو، ایک دن میری خواب ہے کہ آپ ڈاکٹر جاوید اکرم کی بہنوں کے طور پہ جانے جائیں. امبیشنز بہت، یہ امبیشنز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں لائف میں، کہ بینگ فوکسڈ. تو اس کے بعد جب بہت مشکل سے ٹکٹ کا بندوبست ہوا، میں گیا. میری بیٹی پہلی وہ ڈلیوری تھی اینڈ آئی کوڈ ناٹ بی ود مائی وائف اور ود مائی فیملی بیکاز دیٹ ڈے آئی وینٹ فار دی ایگزامز. لنڈن گیا تو جاتے ہی میرا نیئر فیٹل ایکسیڈنٹ ہو گیا. اگلے دن ایگزام تھا اینڈ آئی واز رن اوور بائی اے بس اینڈ آئی اینڈیڈ اپ ان ICU alone. نو کوئی آگے پیچھے نہیں. تو میرے فادر، میری بیوی اور میری بچی جو چند دن کی تھی وہ آئے ادھر یونیورسٹی کالج لنڈن کے ICU میں. دے ور اوبویسلی ویری اپسیٹ کہ بالکل ہی انپریسیڈنٹڈ ڈیزاسٹر تھا. تو مائی فادر سیڈ کہ آپ نے اپنی کر لی جو کرنا تھا، جائیداد ہے، زمینیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، آپ چلو واپس ٹھیک ہو جاؤ، واپس چلو، پھر دیکھ لیں وہیں پہ آپ پریکٹس کر لینا جو وہ. میں گیا تھا MRCP کرنے، MRCP اور ممبر رائل کالج آف فزیشن. تو آئی سیڈ ٹو مائی فادر کہ میں آئی واز ان پلاسٹر. تو آئی سیڈ اس وقت وینٹیلیٹر سے اور ہیڈ انجری سے ابھی میں ریکور ہو رہا تھا. تو میں نے کہا مجھے ایک دن دیں، آپ ادھر ہی ہیں تو کل بات. تو اگلے دن میں نے سوچتا رہا، پھر ان کو میں نے کہا کہ آپ کے خیال میں جو میں جنگ ہے یا جستجو ہے وہ ختم ہو گئی میری. میرے خیال میں یہ میرا پہلا امتحان ہے اس جستجو میں. اور میں نے کہا کہ آپ اب واپس جائیں، آپ کی دعائیں کریں تو انشاءاللہ یہ، اگر MRCP کے 4 اٹیمپٹس ہیں، اگر چاروں میں فیل ہو گیا تو میں واپس ڈیفینیٹلی آؤں گا. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، میں اسکریچز پہ پورٹر کے طور پہ بھی کام کیا بیکاز آئی کوڈ ناٹ اپیئر ان دی ایگزام. تو ایگزام ختم ہو گیا، پھر بہت کچھ کیا، لیکن وہ یادیں میرے لیے اثاثہ ہیں. دے میڈ می مچ مور روبسٹ دیز ڈیزاسٹر. اور یہ رولر کوسٹر چلتا رہا. لیکن پھر میں نے جب محنت کی تو مجھے میرے فادر ایک دن میرے پاس آئے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ڈوور میں بکلینڈ ہاسپٹل میں کام کر رہا تھا. تو میری عادت تھی، اور یہ بہت ٹوڈیز ڈاکٹر کے لیے ضروری ہے، کہ وہ سب سے پہلے وہ دیکھتے ہیں جاب سیکیورٹی، اور پھر ادھر کے ہی ہو کے رہ جاتے ہیں، چاہے وہ میڈیکل آفیسر ہی ہوں، وہ آگے نہیں دیکھتے.
ڈائیورسیفائی نہیں کرتے. دے ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک اے رسک. جو بھی جاب ہے, اور فارما کے بھی ہمارے کولیگس, وہ ایک ہی کمپنی میں جو ترقی کرتے ہیں وہ کمپنیز جمپ کرتے رہتے ہیں فار بیٹر اپرچونیٹیز. بیکاز میرا یہ خیال ہے لائف میں کہ جس سے آپ نے جو سیکھنا ہے, میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہی کہتا ہوں, اپنے ٹرینیز کو, وہ آپ ایک لرننگ کرو ہے, آپ میرے سے سیکھ چکے ہو, اب کسی اور کے پاس جاؤ, کسی ساتھ والی وارڈ کے پاس میں چلے جاؤ, لیکن اس کے لیے تھوڑا رسک انوالوڈ ہے. یہ آپ کو زیادہ پتہ ہے, ہارون بھائی کو بھی زیادہ پتہ ہے کہ ڈیویڈنڈس بھی وہیں ہیں جہاں رسک زیادہ ہے. تو اس لیے دس از مچ امپورٹنٹ فار یو اینڈ می کہ ہم جمپ کرتے رہیں کریئرس. تو فار دی رائٹ ریزن. تو میں نے اپلائی کیا رجسٹرار میڈیسن کے لیے, تو مجھے ایک ہی وقت میں 2 جگہ سے کال آ گئی, اور وہاں جاب ملنا بہت مشکل تھی. جب آپ پیچھے اور آگے برٹشر سے کمپیٹ کر رہے ہو, پھر ایک انڈین سے کر رہے ہو, پھر سری لنکن سے کر رہے ہو, پھر ساؤتھ افریقن سے کر رہے ہو, انٹرنیشنل لیول پہ. کیونکہ میں یہاں اگر ڈگریز کرتا, یہ میرا چیلنج تھا, تو مجھے سب نے یہ کہنا تھا کہ یہ تو اس کا باپ ہائی کورٹ کا اتنا سینئر جج ہے, اس کو کس نے فیل کرنا ہے. کہتے بھی یہی تھے MBBS میں. تو آئی ہیڈ ٹو پروو دس ٹو مائی سیلف اینڈ ٹو دی ورلڈ کہ میں وہاں پہ سے ڈگریز میں نے لی. میں نے کوئی پاکستانی ڈگریز MBBS کے بعد نہیں لی, امریکہ سے لیں, کینیڈا سے لیں اور UK سے لیں. تو جہاں میں آئی وازنٹ کیرنگ دیٹ بیگیج. تو اس لیے یہ پروو کرنا مجھے اپنے لیے بہت امپورٹنٹ تھا کہ کیا واقعہ ہی میں تو اتنا کنونس ہو گیا تھا اس سوسائٹی سے کہ وہ جو کہتے تھے کہ شاید یہی صحیح ہے کہ مجھے اس لیے پاس کر دیتے ہیں کہ میں جج کا بیٹا ہوں یا واٹ ایور. سو اٹ واز ویری امپورٹنٹ فار می فار دیٹ پوائنٹ آف ویو. تو پھر میں پریشان تھا رات کو کھانے میں. تو میرے والد صاحب نے کہا تم پریشان کیوں ہو؟ میں نے کہا جی ایک آئی ہے حل سے, مجھے حل رائل انفرمری سے, بہت اچھا ہاسپٹل ہے ٹیچنگ, اور ایک نیو کاسل سے آئی ہے. تو مجھے نہیں سمجھ لگ رہی ایک ہی ٹائم ہے کیسے جاؤں. انہوں نے کہا جی چلو دیکھ لیتے ہیں. وہ سو گئے, انہوں نے صبح مجھے اٹھایا. آئی واز سپوز ٹو گو آفٹر فجر. تو انہوں نے کہا تم ہل چلے جاؤ. میں کہا ہل تو نہیں ہے, حل ہے. انہوں نے کہا حل چلے جاؤ. آئی سیڈ میں حل چلا گیا. اب جب حل گیا تو ایک تو میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا, تو وہاں پہ انہوں نے, اور وہ 400 مائل دور تھا ڈوور سے, تو وہ جو HR کی تھی لڑکی جینی, اس نے کہا کہ تمہارے انٹرویو تو ختم ہو چکے ہیں. میں نے کہا ادھر اتنی گوریاں بیٹھے ہیں 9 کے قریب, تو مجھے تو ملنا بھی نہیں تھی جاب. یہ وہ ظاہر ہے بائسڈ بہت زیادہ ہے, اور ہونا بھی چاہیے, وہ ملک ان کا ہے. تو میں نے کہا مجھے تو یہ ملنے بھی نہیں تھی لگی جاب, تم مجھے ٹریولنگ ایکسپینس دو, کیونکہ وہ پر مائل دیتے ہیں وہاں پہ UK میں, تو وہ کافی بن جاتا تھا. میں نے کہا مجھے وہ دو, تھینک یو سو مچ. اس نے کہا نہیں مل سکتا, کیونکہ تم نے انٹرویو نہیں دیا تو تمہیں کیوں دوں. وہ شور مچ گیا. انہوں نے گھنٹی ماری اندر آج. تو انہوں نے کہا جی کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کوئی پاگل سا آیا ہے پاکستانی ڈاکٹر, وہ کہتا ہے میں نہیں انٹرویو میں انٹرسٹڈ, مجھے تم ٹریولنگ ایکسپینس دے دو میرا سارا. تو انہوں نے کہا اس کو بھیجو پھر اندر. تو میں اندر گیا تو اسی طرح ڈاک سا کمرہ تھا, چھوٹی ٹوپی والا ایک جو بیٹھا تھا, چیئر کر رہا تھا. اس کا بڑی مشہوری تھی جان ناکس کی. تو ارد گرد لوگ بیٹھے تھے باقی پروفیسرز. تو انہوں نے مجھے کیجولی انٹرویو شروع کیا کہ یہ کیا ہوا ہے تم نے, یہ کیا. اللہ کا شکر ہے میں نے کیا ہوا تھا, لیکن میں نے کہا کہ انہوں نے کوئی سلیکٹ سلوک نہیں کرنا. آئی واز ویری کیجول. تو میں باہر آیا, تو تھوڑی دیر بعد گھنٹی بجی. انہوں نے کہا ڈاکٹر اکرم دے آر کالنگ یو انسائڈ. تو عام طور پہ وہاں کیونکہ بہت ہم نے وہاں ٹکریں ماری ہوئی تھیں, تو عام طور پہ وہ اسے ہی بلاتے تھے جس کو آفر کرنی ہوتی تھی. تو میں نے کہا کیوں ادھر, از دیر سم تھنگ رانگ ہیئر دے کال فار ریگریٹ ٹو. اس نے کہا آئی ڈونٹ نو, یو گو ان سائڈ. میں گیا تو دے آفرڈ می دی جاب. میں نے تو آبویسلی دیٹ واز اے روٹیشنل جاب, ون آف دی بیسٹ جاب, اسی میں نے MRCP کی. تو میں نے جب جاب ایکسیپٹ کر کے واپس گیا تو مجھے جتنے کینٹ میں تھا, ساؤتھ ایسٹ کینٹ میں, تو انہوں نے کہا تم پاگل ہو, تم ادھر سوچو بھی نہ. وہ جو چھوٹی ٹوپی والا نا جو, وہ تو پاکستانیز اور مسلمس کو جاب دیتا ہے, اور ان کا ریفرنس چند مہینوں میں ستیہ ناش کر دیتا ہے. اور انگلینڈ یا امریکہ میں ریفرنس از ایوری تھنگ, لاسٹ ریفرنس. انہوں نے کہا جی بھول جاؤ, تم نہ MRCP کر سکو گے نہ آئندہ جاب ملے گی. میں بڑا پریشان کہ والد صاحب نے استخارہ کیا اور یہ کیا. تو بہت مجھے ہر بندے نے کہا, میرے اپنے باسز نے کہا ڈونٹ ٹیک دیٹ چانس, ڈونٹ ٹیک دیٹ, یو اسٹے ہیئر. وہ خیر میں نے ہمت کی, میں چلا گیا. تو آئی ورک دیئر, اور بلیو می دیٹ پرسن became my real godfather, I'll say. And today also,
اس دن سے آج تک میری ریکمنڈیشن پہ ہل رائل انفرمری میں جاب ملتی ہے. اس نے مجھے ہر وقت لوگ کہتے تھے کہ یہ آپ کو بہت آپ کو 1 مہینہ گزرا, 2 مہینے گزرے, آنیسٹلی کام کرتے رہے. راتوں کو اس نے دیکھا مجھے کہ یہ لگا رہتا ہے پاگلوں کی طرح. ہمارے لیے کوئی ورک ٹائم تو ہے نہیں ہے پاکستانی کے لیے. وہ تو گورے تو اسی وقت اپنی بلیپ بند کر دیتے ہیں 6 بجے. ہماری دن رات نہیں بھی ڈیوٹی پہ تو آ جاتے تھے. ہی آبزروڈ اٹ. تو جب میری مدر نے مجھے کہا کہ آپ واپس آؤ ادھر پاکستان, اب آپ نے MRCP کر لی, تو میں اسے پاس گیا کہ میری مدر نے یہ مجھے اشتہار بھیجا ہے پبلک سروس کمیشن کا, اسسٹنٹ پروفیسر کی جاب ہے, میں اپلائی کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے لکھا کہ ٹیسٹیمونیل دو لاسٹ. اس نے کہا کہ آر یو ان یور مائنڈ جاوید؟ I said why؟ کہتا ہے کہ میں آپ کو لکھ کے دوں گا ٹیسٹیمونیل, میں اس کو بھیجوں گا, کانفیڈینشیل ہوتا ہے. میں کبھی اچھی بری تمہیں کیسے بتا سکتا ہوں؟ میں بری تو چیز لکھ ہی نہیں سکتا پھر جو تمہیں. میں نے کہا یہ لکھا ہوا ہے. اس نے کہا نو, گیو می ہز ایڈریس. تو میں آل دی وے ادھر سے آیا تو ادھر چیئرمین پبلک سروس کمیشن ڈار صاحب تھے, جنرل ڈار صاحب, ہیئرنگ ایڈ لگائی تھی اور پروفیسرز بیٹھے تھے میرے انٹر. وہ کہا یو آر ڈاکٹر جاوید اکرم, یو کم فرام UK؟ یس. تو کہتے ہیں وہ آئی گاٹ اے کانفیڈینشیل لیٹر فار یو. میں نے کہا یہ صحیح ہونے والی یہ چیز, وہ چھوٹی ٹوپی والی جیو والی. تو ہی ریڈ دی, اس نے کھول کے ٹیسٹیمونیل پڑھا تو اس میں لکھا تھا آئی ہیو ہیڈ دی پلیئر آف ورکنگ وتھ دس ینگ ڈاکٹر ہو چینج مائی پرسیپشن اباؤٹ مسلم ڈاکٹرز اینڈ اباؤٹ پاکستانیز. تو اور اس کے بعد بلیو می مجھ سے کوئی سوال نہیں ہوا, اینڈ آئی واز آبویسلی سلیکٹڈ ایز دی فرسٹ ان دس. سو میں اپنے آج کے ڈاکٹروں سے یہ کہوں گا کہ دیکھیں, پلیز کیپ آن ڈریمنگ. ڈریم کرنا بہت اچھی چیز ہے. انلیس یو ڈریم, یور ڈریمز آر نیور گوئنگ ٹو کم ٹرو. سو ہینگ آن ٹو یور ڈریمز. شاید دیر کسی وجہ سے ہوتی ہے ڈریمز کے ریئلائز ہونے میں, مگر وہ ہوتی ضرور ہیں. اس کے 2 ریکوائرمنٹ ہیں. فرسٹ اینڈ دی فورموسٹ آپ کی نیت. اگر آپ کی نیت آنیسٹی ہے, ڈیڈیکیشن ہے, ہارڈ ورک ہے, لوگوں کی دعائیں سمیٹنا ہے. اس پروفیشن میں دعائیں سمیٹیں جتنی سمیٹ سکیں. پیسہ آپ کے پیچھے پھرے گا, اسٹیٹس آپ کے پیچھے پھرے گا. اس لیے ڈریم ویری ویری ہائی. اپنی اوقات سے بھی بہت زیادہ ڈریم کریں, بیکاز الٹیمیٹلی these dreams will come true, inshallah. Thank you.